अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे वेरी स्पेशल डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट जैद हामिद साहब। ये इकोनॉमिक टेररिज्म की सीरीज का 12वां हिस्सा है। पिछले एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस की थी वो सोल्यूशंस जो एक फर्द इंप्लीमेंट कर सकता है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो सोल्यूशंस जो एक कम्युनिटी या एक सोशल लेवल पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू ब्रिंग चेंज टू सोसाइटी। विल क्विकली गेट इनटू डिस्कशन टुडे। जैद साहब। थैंक यू मरियम। देखिए, जैसे हमने आपसे बात की कि जब हम इंफरादी तौर पर बात करते हैं एक फर्द की कि जब वो एक माशरे में तब्दीली लाना चाहता है तो उसके लिए रोल मॉडल जो जमाना और आइडियोलॉजी हमारे सामने है वो मक्की पीरियड की है। मक्की दौर में जिस तरह एम्फसाइज किया गया इंसान साजी पर, किरदार साजी पर, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, उन बातों पर एम्फसाइज किया गया जो एक रूहानी माशरे की तश्कील अमल में लाते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल की बुनियाद एक अच्छे इंसान पर रखी जाती है। एक अच्छा इंसान अगर वजूद में ना आए, अगर सादिक और अमीन पहले इंसान ना बने तो वो नबूवत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शुरू नहीं हो पाती एक इस्लामी माशरे में जिसकी बुनियाद किरदार पर है, इखलाक के ऊपर है। हमने वो तमाम स्टेप्स डिस्कस किए, वो तमाम अहकामात डिस्कस किए, वो तमाम मूव डिस्कस किए जो एक फर्द अपनी जात में इंप्लीमेंट कर सकता है और उसको इसके लिए कोई कम्युनिटी या उसको किसी हुकूमत की ताउन या मदद की जरूरत नहीं है। ज़कात देनी है हर इंसान। अपनी नियत और अपना इनिशिएटिव काफी है उसके लिए। बिल्कुल ठीक, अपनी नियत और जो अल्लाह ने अहकामात उसको दिए, अपना इनिशिएटिव। अगर कोई न करे तो वो खुद जिम्मेदार है। वो इंडिविजुअल आमाल, ज़कात देनी है, तामुल मिस्कीन का निजाम है, कफालत का निजाम है, विरासत तकसीम करनी है, अपनी जायदाद और लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से जो मामलात हैं उनको तय करना है और अपने एसेट्स को रियल वेल्थ में कन्वर्ट करना है। ये सारे मामलात हैं जो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने जाती इनिशिएटिव पे कर सकते हो। मगर जब कई इंसान इस तरह के मिल जाए तो नेचुरली फिर एक कलेक्टिव लेवल पर भी कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत बड़े बड़े और बहुत ताकतवर मूव्स हो सकते हैं जो एक माशरे में बर्पा किए जा सकते हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारे सामने जब मक्की दौर खत्म होता है और मुसलमान हिजरत करते हैं मदनी दौर की तरफ, तो देखिए जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जहां पर उसकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए मुआहदे और मिसाक मदीना किया गया जिसमें यहूदियों के साथ एक एग्रीमेंट किया गया किस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड लिविंग तैयार की जाएगी। वहां पे एक बहुत बड़ी बुनियाद एक ऐसे मुसलमान इकोनॉमिक ऑर्डर की रखी गई, एक इस्लामी माशरती और माशी निजाम की रखी गई जिसकी मिसाल तारीख इंसान में ना उससे पहले मिलती है ना उसके बाद कभी मिलेगी। वो एक ऐसी मिसाल है हमारी तारीख की कि जिसको आज भुला दिया गया है लेकिन जिसको दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। हिजरत के फौरन बाद जब मदीने की रियासत का आगाज होता है तो इस प्रोसेस का आगाज किया गया और इसकी ताकीद हुजूर ने फरमाई खुतबा हज्जतुल विदा में जब दीन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जब अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की वो आयतें आ चुकी हैं कि जब दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल किया जा चुका है। हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मवाखात की, यानी ब्रदरहुड। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो हर मुसलमान जानता है कि जब मुसलमान महाजरीन हिजरत करके मक्का से अपना घर बार माल और दौलत आबाई जमीनें जागीरें जायदादें छोड़कर मदीना पहुंचते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के एक अंसार को मक्के के एक महाजिर के साथ भाई भाई बना दिया। मवाखात अखी से निकला है, यानी ब्रदरहुड। इसका मफहूम यह था और उनको भाई बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि उनकी तुम इसी तरह देखभाल करो, किफालत करो, इनका ध्यान करो जैसे एक सगा भाई एक दूसरे भाई की करता है। और फिर तारीख ने देखा कि मदीने वालों ने इसका हक अदा कर दिया। लोगों ने अपनी जागीरें, अपने जायदाद, अपने घर, अपने जानवर, तिजारत तकसीम कर दी। हत्ता कि जिनके पास एक से ज्यादा बीवियां थी उन्होंने ये ऑफर किया कि हम एक बीवी को तलाक देते हैं, तुम दूसरी से निकाह कर लो, कि अपने भाइयों को पैरों पर खड़ा करने के लिए किफालत का एक इंतजाम ऐसा मुहैया कर दिया। और अगले भी इतने गैरतमंद थे कि सिर्फ इस हद तक उन्होंने अपने भाइयों की कफालत कबूल की कि सिर्फ पांव पे खड़े होने के लिए जरा मौका उनको मिल जाए कि उसके बाद वो अपने दोबारा कारोबार और तिजारत और काम में लग के अपना रिस्क रोजी का मामला खुद तय कर सके। देखिए यहां दोनों बातें आती हैं। यहां ये मामला मक्के के मुहाजिरीन का यह था कि किरदार और इखलाक इतना आला था कि चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफालत के लिए और मवाखात तय कर दी थी इसलिए तो उन्होंने मदद लेना कबूल की। लेकिन गैरत का यह आलम था कि जितनी जल्दी हो सका अपने पैरों पर खड़े हो गए, बोझ नहीं बन गए मदीने के अंसार पर।
اور مدینے کے انصار کا ایثار ایسا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ کبھی دی جا سکتی ہے، نہ انسانوں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھی ہوگی، نہ کبھی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی یہ مثال ایسی بنی۔ یہ انسٹیٹیوشن آف مواخات بنیاد ہے اسلامک اکنامک آرڈر کی۔ اس کی تاکید حضور نے خطبہ حجۃ الوداع پہ جب یہ فرمائی کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تمہارا جان، تمہاری مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن حرام ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کے خطبے میں سے ایکسٹریکٹس ہیں۔ دیکھیے آج اس انسٹیٹیوشن کو کمیونٹی لیول پر، معاشرتی لیول پر، معاشی لیول پر، برادری کے لیول پر دوبارہ بیدار اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں انسان اتنا مادہ پرست ہو گیا ہے، جہاں ویلیو سسٹم صرف دنیا اور پیسے، روپے اور دولت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور میجر کی جاتی ہے، جہاں پہ اخلاق، کردار، ایمان اور تقوی کو کوئی معیار کوئی معیار نہیں دیا جاتا، کوئی عزت نہیں دی جاتی، کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، ایسے معاشرے کی بنیاد صرف اس صورت میں ڈالی جاتی ہے، ایک صالح معاشرے کی بنیاد اس صورت میں قائم کی جا سکتی ہے کہ جب وہاں پہ ایک روحانی تعلق، مواخات کے پرنسپل کو دوبارہ پیدا کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے۔ آئیے کس طرح کیا جائے گا یہ دیکھیے، بردرہڈ کا جو کانسیپٹ دین میں ہے، جو بات ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی کہ ہر مسلمان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ اس کو اپنے انڈیویجول لیول پر اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرے، تقسیم کرے، یہ بھی بردرہڈ اور مواخات کا ایک کانسیپٹ ہے۔ لیکن مواخات کمیونٹی لیول پر، کمیونٹی لیول کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں، دیکھیے ہمارے پاس ٹریڈنگ کمیونٹیز ہیں، ہمارے پاس بزنس کمیونٹیز ہیں، ہمارے پاس ایکسپورٹرز ایسوسیشنز ہیں، ہمارے پاس مارکیٹ کمیٹیز ہیں، پاکستان کے ہر شہر میں سینکڑوں مارکیٹس ہیں کہ جو ہر مارکیٹ کی اپنی ایک کمیٹی ہوتی ہے، محلہ کمیٹیز ہوتی ہیں، مسجد کمیٹیز ہوتی ہیں، ایک ایسی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہر بڑے بڑے ادارے کے اندر اپنی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، ایسوسیشنز ہوتی ہیں، کمیونٹیز ہوتی ہیں، لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا تصور بھی ہو جس میں لوگ آرگنائز کریں اپنے آپ کو، معاشرے میں مواخات کے تصور کو پیدا کرنے کے لیے لوگ آرگنائز کریں اپنے آپ کو۔ اس کانسیپٹ کے لیے کیا مسجد کا یا ماسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے کمیونٹی میں انٹیگریشن لانے کے لیے؟ جی ہم اس پہ بتائیں گے آپ کو، جو انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں گے صرف مسجد ہی نہیں ہے، لیکن مسجد کا بہت بڑا رول ہوگا اس کے اندر کہ مسجد کو صرف مسجد سے ہٹا کر ہم کو ایک مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی بنانا ہے۔ یہ سارے کانسیپٹس ہوں گے، ہم ڈسکس کریں گے اس کو، اور یہ سب کمیونٹی بیس پہ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان ایک کمیونٹی کے لیول پر اکٹھے ہو کر جب کسی چیز کو آرگنائز کریں، ان تمام پرنسپلز کو جن کو انڈیویجول لیول پر ہم پہلے ریکمینڈ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے، تو اس کا امپیکٹ، اس کا اثر معاشرے میں غیر معمولی ہو سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے ڈویبلس ہیں، یہ سارے وہ ایونٹس ہیں جن کو کرنے کے لیے آپ کو نہ حکومت سے اجازت لینی ہے، نہ پورے معاشرے میں آپ کو کوئی بہت بڑا انقلاب لے کر آنا ہے۔ Okay, we'll continue with this discussion, Zaid Saab, but before that we have to cut to another break. ویلکم بیک ویئرز۔ زید صاحب، ہم مواخات کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں، لیکن ہم آلریڈی ایک ایسا نیشن ہے جو قومیت میں اور نسلیت میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری پروونسز کے اندر اتنی ہارمنی نہیں ہے، اسپیشلی سچویشن مزید پولرائز ہوتی جا رہی ہے۔ تو جہاں ہم اس کانسیپٹ کو ایوالو کریں کمیونٹیز کے ذریعے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں یونینز کے ذریعے جو کمیونٹیز آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں، ٹریڈنگ کمیونٹیز میں بھی نو کہ فار ایگزامپل ایک سرٹن سیکشن آف سوسائٹی ہے، بزنس مین، ان کا آپس میں آلریڈی اچھا ریلیشن شپ ہے۔ تو اگر اس بیسس سے ہم ایوالو کریں تو مزید پولرائزیشن ہی سوسائٹی میں آئے گی۔ دیکھیے اس پولرائز سوسائٹی میں مخصوص کمیونٹیز آپس میں پولرائز سوسائٹی میں مواخات کا کانسیپٹ اس لیے بھی لازم ہے کہ یہ وہ تصور دوبارہ پیدا کرتا ہے کہ تمہارا آپس کا تعلق دین اور انسانیت کے ناطے پر ہے، قومیت، لسانیت اور عصبیت پہ نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے اس بات کی۔ اگر اسی تصور کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، مواخات کو ترک کر دینے کی وجہ سے، اس تصور کو ترک کرنے کی وجہ سے کہ ایک مسلم کمیونٹی ایک انٹیگریٹڈ کمیونٹی ہے جس کی بنیاد آئیڈیالوجی اور اسلام اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، جب یہ تعلق، یہ کانسیپٹ کمزور ہوتا ہے تو قومیں پھر لسانیت میں، عصبیت میں، قومیت میں بٹنا شروع کرتی ہیں۔ یہی تو وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے پھر اس انسانوں کو، ان کے آپس کے تفرقات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، جنگوں میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، آپس کی جھگڑوں میں اور فساد میں اور کمزوری میں اور محرومی میں۔ دیکھیے جب ہم مواخات کی بات کرتے ہیں تو اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں کیا مراد ہے ہماری۔ کلیکٹو لیول پر، ہر کمیونٹی لیول پر، ہر ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں مسلمان اکٹھے ہو کے کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کے NGOs بنی ہوئی ہیں، ہزاروں ادارے بنے ہوئے ہیں، ہزاروں چیریٹی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں، 3 بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے امیڈیٹلی۔ نمبر 1، ایک کمیونٹی کلیکٹو بیت المال بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بیت المال بینک نہیں ہوتا،
بیت المال کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ادارہ جہاں پر آٹا، دال، چاول، گندم، کموڈیٹیز رکھی جائیں. ہم کمیونٹی کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک محلہ ہے، ایک مثال ہم ایک محلے کی دیتے ہیں. اس محلے میں ایک مسجد بھی ہے، ایک مارکیٹ کمیٹی بھی ہے، ایک محلہ کمیٹی بھی ہوگی، ایک مسجد کمیٹی بھی ہوتی ہے، ایک مارکیٹ کمیٹی بھی ہوتی ہے. یہ سارے لوگ آپس میں اسی محلے میں رہتے ہیں. وہاں پر اگر ایک کلیکٹیولی یہ سب مل کر، کمیونٹیز مل کے ایک کلیکٹیو بیت المال بناتے ہیں جس کے اندر ہر شخص اپنے گھر سے، کسی نے آٹے کی بوری دی، کسی نے گھی کا ڈبہ دیا، کسی نے کمیونٹی، تاکہ آپ کے اس محلے میں ایسے لوگ جو غریب، یتیم، بیوہ اور مساکین ہیں، جن کو محلے والے جانتے ہیں، جو بہت دور سے نہیں آئے ہیں، وہ اسی محلے کے لوگ ہیں، ان کو محلے کے لوگ ویریفائی کر کے رجسٹر کر لیں اس بیت المال کے ساتھ. ایک یہ کانسیپٹ. دوسرا سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ، جس کو کفالت کہتے ہیں. جو انڈیویجول لیول پہ تھی وہ کمیونٹی لیول پر کفالت. یہاں پہ یہی کانسیپٹ ہے کہ وہ محلے والے، وہ مارکیٹ کمیٹی والے، محلے کی مسجد والے اگر ان لوگوں کو رجسٹر کر لیں اپنے محلے میں کہ جو بہت زیادہ یتیم، بیوہ، مساکین، ضرورت مند ہیں، اپاہج ہیں، جو یا تو آمدنی اتنی نہیں ہے، آمدنی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے، یا بالکل آمدنی ان کی نہیں ہے، ان لوگوں کی کفالت. دیکھیے سوشل سیکیورٹی، کفالت از اندر نیم فار سوشل سیکیورٹی. جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ کلیکٹیولی پورا معاشرہ، پورا محلہ، اس اپنے محلے میں ہر شخص ایسا نہیں ہوتا جو پاورٹی لائن سے نیچے ہو، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے پورے محلے میں بھی جو ڈسٹریبیوشن ملک میں ہے وہی محلوں میں بھی ہے. وہ ایک چھوٹے چھوٹے محلے بن کے شہر بنتے ہیں اور ملک بنتا ہے. اپنے آس پاس دیکھیے بہت سے لوگ آپ کو محلے کے اندر ہی ایسے گھروں مل جائیں گے کہ جو غریب مسکین ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو ارب پتی اور کروڑ پتی ہیں. ہر محلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ان امیر لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ آپس میں مل کر بیٹھے، جب جمعہ پڑھتے ہو ایک ہی مسجد میں اکٹھے، تو اپنے ان غریب لوگوں کی کفالت بھی تو وہیں کی جا سکتی ہے. ایک تیسرا کانسیپٹ جو ہم دینا چاہتے ہیں، جو کہ اس کمیونٹی بیت المال کے لیے مسجد کا استعمال، جو کمیونٹی بیت المال کے جو کانسیپٹس ہیں، دیکھیے پہلی بات اس میں ہم نے کہی کمیونٹی بیت المال، کمیونٹی کفالت، اور تیسرا بات کمیونٹی تعامل میں اسکیم. جو آئیڈیل رول، جو آئیڈیل ہم چاہتے ہیں رول، جو آئیڈیل ہم بنانا چاہتے ہیں، وہ یہ انشاءاللہ کہ پاکستان میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. پاکستان میں کوئی خاندان، کوئی محلہ، کوئی مسجد، کوئی مارکیٹ کمیٹی ایسی نہ ہو کہ جہاں پہ کھانے کا وقت ہو اور لوگ اپنا کھانا کھا لیں اور بہت سے بھوکے، کاغذ چننے والے، کچرا چننے والے، بھیک مانگنے والے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو اگنور کر دیا جائے. دیکھیے ایک مارکیٹ کمیٹی میں، ایک مارکیٹ میں جہاں پہ 400، 300، 500 دکانیں ہوں، اربوں روپے کا سامان رکھا ہوا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں کھانے کا وقت ہو اور اسی محلے میں بھوکے لوگ بھی پھر رہے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مارکیٹ میں ایک مسجد ہو بہت بڑی، ایک محلے میں جہاں پہ امیر ترین لوگ آس پاس رہتے ہوں، اور اسی مسجد میں اور اس کے آس پاس لوگ ایسے بھی ہوں جو بھوکے ہوتے ہوں؟ جب ہم کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. لوگوں نے کیا ہے اس کو. یہاں پہ پاکستان میں انسٹیٹیوشن، ایسے ادارے چل رہے ہیں. تو زید صاحب، اس مقصد کے لیے کیا ہم اپنی سٹی یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے اداروں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک ایگزامپل تو تھی حضرت عمر کے کیلیفیٹ کے زمانے کی، جہاں وہ خود جا کے رات کو چیک کرتے تھے کہ کوئی ایسا مسکین ہے یا ایسا غریب ہے جس کے پاس، جس کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں. آبویسلی اب اس زمانے میں ہم اپنے لیڈر سے یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کو. دیکھیے جب ہم آئیں گے حکومت کے لیول پر تو پھر ہم اس وقت ڈسکس کریں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، آج کل کے حکمرانوں سے وہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کردار، یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم ان لوگوں سے توقع نہیں کر سکتے. ہم اس وقت بات بالکل اس کمیونٹی لیول پر کر سکتے ہیں جو مینیجبل ہے. مسجد کمیٹی مینیجبل ہے، محلہ کمیٹی مینیجبل ہے، مارکیٹ کمیٹی مینیجبل ہے. ایک فیکٹری کے اندر مزدوروں کی لیبر یونین